अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन करام, बहुत से सवालात के बाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के प्रेशर के बाद इमरान खान का असल पैगाम उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर जारी कर दिया गया है। याद रहे कि कल बैरिस्टर गौहर अली खान ने इमरान खान के साथ अडयाला जेल के अंदर मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इमरान खान की बहनों को इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत से सवाल उठे कि क्या इमरान खान को बाहर जो कुछ हुआ वो सच सच बताया गया है या नहीं बताया गया। फिर चंद घंटे बाद इमरान खान का पैगाम उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर जारी किया गया। इमरान खान ने अहम तरीन जिम्मेदारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत को सौंपी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत के जिम्मे और बड़े अहम काम हैं जो अब तक उनको कर लेने चाहिए थे लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं किए, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले इमरान खान का जो असल पैगाम है जो उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर जारी किया गया है, जो कि अब एक रिकॉर्ड का हिस्सा होगा, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इमरान खान ने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर होने वाले कत्लेआम के खिलाफ पेशावर के अंदर शोहदा मार्च का इनेकाद किया जाए। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है वो पेशावर के अंदर एक मार्च निकालेगी और वो मार्च उन लोगों के लिए होगा जिनको डी चौक के अंदर शहीद किया गया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारे लोगों को वहां पर फायरिंग करके शहीद किया गया, उन लोगों के लिए मार्च का इनेकाद किया जाएगा, शोहदा मार्च का। मजीद इमरान खान ने कहा कि हकीकी आज़ादी की तहरीक इन हथकंडों से रुकने वाली नहीं है। ना मैं पीछे हटूंगा ना पाकिस्तानी कौम। अगर हमने आज हार मान ली तो पाकिस्तानी कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। यह बात इमरान खान ने की। इमरान खान ने कहा कि मैं मुतालबा करता हूं कि शोहदा और जख्मियों के हवाले से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अस्पतालों का डाटा जल्द अज जल्द पब्लिक किया जाए और तमाम अस्पतालों और सेफ सिटी की सीसीटीवी फुटेज महफूज की जाए ताकि 9 मई की तरह शवाहिद गायब ना किए जा सकें। यह इमरान खान ने बात की है कि वो डी चौक का इलाका और वो हॉस्पिटल्स जहां पर जख्मी गए उन सब की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको पब्लिक किया जाए। वो सारा कुछ, वो जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्ड के ऊपर लेकर आई जाएं। ये ना हो कि बाद में उनको गायब कर दिया जाए। इमरान खान ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हदायत दी हैं कि शोहदा के लाहकीन और जख्मियों की देखभाल और उनकी फलाह बहबूद की जिम्मेदारी लें। जो लोग लापता हैं उनकी बाजियाबी के लिए तमाम तवानाइयाँ खर्च करें और जो लोग गिरफ्तार हैं उनके केसेस की पैरवी करने वाले वकला की टीम्स की हौसला अफजाई करें। यह इमरान खान ने बात की है। मजीद कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में कत्लेआम के खिलाफ आवाज़ उठाएं और पाकिस्तान में जारी जुल्म व बर्बरियत के हवाले से आगाही मुहिम चलाएं। यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुतहद और मुनज़्ज़म होकर मुल्क पर मुसल्लत माफिया के खिलाफ अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के अगले मरहले की तैयारी करें। इमरान खान ने कहा कि मैं इस्लामाबाद पहुंचने वाले लाखों पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूं। अली अमीन, बुशरा बीबी, उमर अयूब, खालिद खुर्शीद, आलिया हमजा, शाहद खटक, नौजवान लीडर समेत मार्च को लीड करने वाले तमाम सीनियर्स और जूनियर्स पार्टी मेंबरान असेंबली और टिकट होल्डर्स को सराहता हूं। यह इमरान खान का पैगाम है जो कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर जारी किया गया। लेकिन यहां पर भी एक अहम चीज है, वो भी जरा समझ ले। ये जो पैगाम जारी किया ना इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर, ये पैगाम भी उन्हीं लोगों ने जारी किया है जो इमरान खान से मुलाकात करके आए हैं अडयाला जेल के अंदर। तो लोगों का अब भी यही मानना है कि असल सूरत हाल उस वक्त सामने आनी है जब अलीमा खान जाएंगी और इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगी। इसके अलावा बैरिस्टर सलमान अकम राजा ने बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा कि रियासत ने निहत्थे पाकिस्तानियों के ऊपर गोलियां चलाई। इमरान खान गुस्से में थे, रंजीदा थे। वर्कर की शहादत उनके जहन और जिस्म पर तारी थी। सलमान अकम राजा ने भी इमरान खान के साथ मुलाकात की अडयाला जेल के अंदर। सलमान अकम राजा ने कहा कि 12 शोहदा के क्वाइफ हमारे पास मुकम्मल है लेकिन हमारे सैकड़ों अफराद लापता हैं। वो कहाँ हैं, उनमें से कितने शहीद हुए हैं, ये तादाद अभी तक हमारे सामने नहीं आई। कि 12 लोग ऐसे हैं कि जिनका नाम, पता, उनकी तस्वीर, उनके इलाके कौन से हैं, ये सारी डिटेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। लेकिन जो सैकड़ों लोग लापता हैं उनका अभी तक इनके पास कोई डाटा नहीं पहुंचा। ये सलमान अकम राजा ने बात की है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त जो बाहर है उनको कुछ अहम तरीन काम है जो कर लेने चाहिए। मिसाल के तौर पे इसके ऊपर बात हो रही है बहुत ज़्यादा कि इमरान खान तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर कुछ भी होता है तो इमरान खान के ऊपर FIR काट दी जाती है, इमरान खान के ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है। लेकिन
علی امین گنڈاپور جو یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر اسلام آباد کے اندر قاتلانہ حملہ ہوا، ابھی تک انہوں نے اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوائی، تو تحریک انصاف کو ایف آئی آر ضرور کٹوانی چاہیے۔ جو لاپتہ کارکنان ہیں ان کی بازیابی کے لیے قانونی چارہ جوئی ضرور آپ کو کرنی چاہیے۔ جو ہسپتال اور ڈی چوک ان کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کے لیے آپ کو عدالت کے اندر جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے کسی وکیل رہنما نے جو ہاسپٹلز کا ریکارڈ ہے وہ لینے کے لیے کسی عدالت سے کوئی رجوع نہیں کیا، یہ ابھی تک کی اطلاعات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن کے اندر کر لیا جائے، لیکن ابھی تک یہ اطلاعات ہیں کہ نہیں کیا گیا۔ انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کر ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، وہ ابھی تک نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری کے لیے ایک درخواست دے دیتے، وہ ابھی تک نہیں دی۔ جن کارکنان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے اس کو چیلنج کرنا چاہیے، وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ کتنے لوگ گرفتار ہیں، کتنے لاپتہ ہیں، یہ ساری کی ساری معلومات ان کو قوم کے سامنے رکھنی چاہیے، ابھی تک یہ نہیں رکھی گئی۔ تو یہ بڑے اہم کام ہے جو تحریک انصاف کو کرنے چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے اندر وہاں کی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے، مینا خان افریدی نے وہاں پر تقریر کی ہے۔ یاد رہے کہ حکومت نے کہا تھا کہ اس احتجاج کے اندر مراد سعید بھی شامل تھا، اور تقریباً کوئی 1500 افراد، ایک واٹس ایپ گروپ تھا، 1500 افراد شامل تھے، اور مراد سعید ان کو ڈائریکشنز دے رہا تھا۔ تو مینا خان افریدی نے کہا کہ جس دن مراد سعید باہر آ گیا، جس دن اس نے احتجاج کو لیڈ کیا، اس دن انقلاب آئے گا اور لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ مراد سعید کے ساتھ نکلیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے اندر عمران خان کے بعد اگر تحریک انصاف کا کارکن آنکھیں بند کر کے کسی کے اوپر یقین کرتا ہے تو وہ صرف مراد سعید ہے۔ یہ بالکل سیدھی سیدھی اور صاف سی بات ہے، لیکن مراد سعید ابھی تک روپوش ہیں، تو وہ عمران خان نے یہ کہا ہوا کہ آپ نے باہر نہیں آنا۔ اچھا، مینا خان افریدی نے ایک اور بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ میں چارسدہ کے شہید محمد علی کے گھر گیا تو اس کے بھائی نے بتایا کہ میں اپنے شہید بھائی کی جسد خاکی لینے کے لیے ہسپتال گیا تو وہاں پر 40 شہید کارکنان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، لیکن میرا بھائی وہاں پر نہیں تھا۔ پھر مجھے دوسری جگہ پر لے کر جایا گیا تو وہاں پر 6 نمبر کے اوپر میرا شہید بھائی تھا، اس کی لاش مجھے وہاں سے ملی۔ یہ بات انہوں نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر فلور آف دا ہاؤس کی ہیں، اور ریکارڈ کا حصہ یہ باتیں۔ اچھا، اس کے علاوہ حامد میر نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ تحریک انصاف کے کارکن ہیں شفیق خان لنڈ، ان کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، ان کی تصاویر وغیرہ سر کچھ سامنے آ گیا ہے۔ تو حامد میر نے نادیہ مرزا کے شو کے اندر بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو میرے ساتھ ساتھ تھا، یہ مجھے کبھی پانی دے رہے تھے، کبھی یہ سپرے میری آنکھوں میں ڈال رہے تھے، نمک وغیرہ، یہ میرے ساتھ ساتھ تھے۔ اور تحریک انصاف کے لوگ مجھے یہ کہہ، یہ حامد میر کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ سائیڈ پہ ہو جائے، سنائپر ادھر ادھر بیٹھے ہوئے، یہ نہ ہو کہ آپ کو نقصان ہو جائے اور سب کچھ تحریک انصاف کے اوپر آ جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے جو کہ حامد میر نے دی ہے ایک شہید کی۔ دیکھیں، تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے کہ 12 کے کوائف ہم نے جمع کروا دی ہیں، بتا دی ہیں قوم کو، سینکڑوں لوگوں کا پتہ نہیں ہے، اور مختلف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ ایک بندہ کر لیں، 2 کر لیں، 12 کر لیں، 22 کر لیں، 52 کر لیں، ایک بندے کی شہادت بھی یہ حکومت برداشت نہیں کر پائے گی، اور وہ ثابت ہو چکی ہے، بلکہ ایک سے زیادہ ثابت ہو چکی ہیں۔ 12 لوگوں کا ڈیٹا تو پاکستان تحریک انصاف نے دے دیا ہے۔ ملیح ہاشمی نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علی امین گنڈاپور یا بشرا بی بی نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بعد کی باتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا اندرونی مسئلہ ہے۔ قوم کا اصل سوال یہ ہے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی۔ میڈیا کو بھی اصل سوال یہی پوچھنا چاہیے کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ نہتے پاکستانیوں کے اوپر گولی چلا دیں، بس اس کا جواب دیں، اور یہ جواب حکومت کو دینا پڑے گا۔ حکومت کل کو کسی کے کندھے کے اوپر کچھ نہیں پھینک سکتی، حکومت کو ہی اس کا جواب دینا پڑے گا، اور ہر صورت حکومت ہی اس کے ذمہ دار ہوگی۔ وہ حکومت کوئی بھی ہو، کسی کی بھی حکومت ہوتی، اگر کسی کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے تو پھر حکومت کو اس کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ آگے آ جائیں جی۔ اس کے علاوہ حافظ حمداللہ، انہوں نے ایک بڑا اہم انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ 2 لوگ شہید ہوئے ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، ان کے لواحقین تعزیت کے لیے جس مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں وہاں پولیس ریڈ کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے، اور کہتے ہیں کہ تعزیت پر کیوں بیٹھے ہو، وہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں۔ اب یہ بات مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا بندہ کر رہا ہے، حافظ حمداللہ۔ اس کے بعد کاشف عباسی نے ایک بات کی ہے،
انہوں نے کہا کہ یہ کیسا ملک چاہتے ہیں ہمارے حکمران کہ جس میں ان کی خواہش کے مطابق قانون بن جائے، جس میں کسی کو احتجاج کا کوئی حق حاصل نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس ملک کو کیا شمالی کوریا بنانا چاہتے ہیں؟ جب مرضی ہوتی ہے تو ریڈ زون میں بھی احتجاج حلال ہو جاتا ہے، اور جب مرضی نہیں ہوتی تو ڈی چوک کے اندر احتجاج کو حرام قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ بات کاشف عباسی نے کی ہے۔ اس کے علاوہ عطر کاظمی نے ایک بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج لگا دیا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، انہوں نے کہا کہ جب تک علی امین گنڈا پور ہے نا تب تک گورنر راج نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا کہ علی امین کو آپ سمجھ لیں کہ یہ حکومت کی بی ٹیم کا حصہ ہے یا ان کی اے ٹیم کا حصہ ہے، یعنی کہ یہ وہ بندہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور ابھی تک بھائی ایف آئی آر درج نہیں کروائی۔ آپ اندازہ لگا لیں، اب یہ باتیں سارے کے سارے لوگ بیٹھ کر میڈیا کے اوپر کر رہے ہیں تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ طارق متین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ڈی پی او صاحب اٹک والے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تو یہاں سے اٹک کا پل کسی کو کراس نہیں کرنے دیں گے، 15-20 ہزار کی نفری لگا دیں گے اور اس امپاسبل کہ کوئی بندہ کراس کر جائے۔ اب وہ ڈی پی او صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کچھ ویڈیوز چلائیں اور بتایا کہ تحریک انصاف والے بڑے بڑے پنکھے لے کے آئے تھے، انہوں نے ہماری طرف منہ کر کے وہ پنکھے چلا دیے اور دھواں جو ہے وہ ہماری طرف آ گیا اور ہم بڑے برے طریقے سے اس سے افیکٹ ہوئے۔ اچھا، انہوں نے ایک ویڈیو بھی دکھائی اپنی پریس کانفرنس کے اندر، ایک ویڈیو بھی دکھائی۔ اب یہ ویڈیو وہ ہے کہ جس کو اس سے پہلے عظمیٰ بخاری بھی اپنی پریس کانفرنس کے اندر چلا چکی ہیں۔ یہ طارق متین نے ٹویٹ کیا، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ ریاست کا جھوٹ بے نقاب، جس بندے کو ڈی پی او اٹک نے 24 نومبر میں ڈالا ہے اس کی تصویر عظمیٰ بخاری خود 4 اکتوبر کو ٹویٹ کر چکی ہیں۔ فیک نیوز پر اس ڈی پی او اور پی ٹی وی کے خلاف کارروائی کرو۔ یعنی کہ ایک چیز پہلے ہو چکی ہے 4 اکتوبر کو، دوبارہ اس کی تصویر لگا کے بتا دیا کہ یہ جی 24 نومبر کے احتجاج میں یہ لوگ آئے ہیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر بولا جاتا ہے، اور اس رات جو جھوٹ بولا گیا تھا میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں۔ دنیا نیوز کی ہیڈ لائن ہے، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کو تحویل میں لے لیا گیا۔ کہاں پہ لیا گیا تھا بھائی؟ کس نے لیا تھا؟ تو یہ پاکستان کے میڈیا نے اس رات جھوٹ بولا تھا، بہت زیادہ جھوٹ بولا تھا۔ زلفی بخاری انٹرنیشنل میڈیا کو، مختلف میڈیا ہاؤسز کو انٹرویو دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی حکومت احتجاج کرنے والوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے، پرامن احتجاج کرنے والوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر سارے انٹرویوز دے رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب نے محمد مالک کے شو کے اندر بڑی ہوشیاری کے ساتھ ملبہ اپنے کندھوں سے اٹھا کر دوسری طرف ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا جی، رانا ثناء اللہ صاحب نے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت جو کام کرتی ہے وہ کیسے کرتی ہے اور حکومت سے وہ کام کون کرواتا ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ رانا صاحب جانتے تو سب ہیں، لیکن یاد رکھیے گا بھگتنا حکومت کو پڑتا ہے اور شاید آپ ہی بھگتیں گے۔ ایمان مزاری نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وکیل ہیں، شیری مزاری کی بیٹی ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما تھی، اب تحریک انصاف کے اندر نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی، اسلام آباد کے اندر پولیس جاتی ہے، لوگوں کو چیک کرتی ہے، اور جس کا بھی شناختی کارڈ خیبر پختونخوا کا نکل آتا ہے اس کو پکڑ کے گرفتار کر لیتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ پتہ نہیں حکومت اس چیز سے کیا اچیو کرنا چاہتی ہے۔ اس سے ایک ہی کام ہوگا، بس نفرت بڑھے گی، صرف نفرت بڑھے گی، اور اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہ ایک بندہ ایک ہوٹل کے اوپر کام کر رہا ہے، ایک بندہ ایک چائے والے ڈھابے پہ کام کر رہا ہے، ایک بندہ کسی درزی کی دکان پہ کام کر رہا ہے، آپ جاتے ہیں، جا کہتے ہیں بھائی ذرا دکھانا اپنا شناختی کارڈ، ادھر کے پی کے کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، کچھ نہیں پوچھنا، کیا کوئی جرم نہیں بتانا، کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، بس بندہ پکڑا اور اندر ڈال دیا، گرفتاریوں کے نمبر پورے کرنے ہیں۔ تو یہ چیز، یہ حکومت کو سوچنا چاہیے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ جو اقتدار کی کرسیاں ہیں یہ سدا نہیں رہتی، پہیہ گھومتا رہتا ہے، اور جب پہیہ گھومے گا تو پھر کل کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور شاید آپ ان مشکلات کو برداشت نہ کر سکیں۔ حافظ حمد اللہ نے ایک اور بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ نہ یہ حکومت ہے اور نہ میں حکومت کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے مدت پوری کی تو ملک کے لیے تباہی کا سامان ہوگا۔ عمران خان سے پس پردہ معاملات چل رہے ہیں، معاملہ 9 مئی کے اوپر اٹکا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن نہیں ہے کہ عمران خان سے کوئی بریک تھرو ہو جائے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی بریک تھرو ہو جائے۔
اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی نے ایک جلسہ عام سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی مانے یا نہ مانے، اگر کسی کو غصہ بھی آتا ہے تو آئے، لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ عمران خان پاکستان کا وہ واحد سیاستدان ہے، واحد لیڈر ہے جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. لوگوں نے اس کو ووٹ دیے ہیں. انہوں نے کہا یا تو عمران خان کا مینڈیٹ اس کو واپس کرو یا سارے مل کر بیٹھو اور نئے الیکشن کا اعلان کرو. انہوں نے کہا کہ بعض پاگلوں کا خیال ہے کہ عمران خان کو مارنے سے مسئلہ حل ہوگا. ہوش کے ناخن لیں، خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کو کوئی نقصان پہنچا تو مرا ہوا عمران خان زندہ عمران خان سے زیادہ خطرناک ہوگا. یہ بات کی ہے محمود خان اچکزئی نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے. اب تک یہ خبریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت آگے کس طریقے سے چلتی ہے، مزید آج عمران خان کی بہن علیمہ خان کے ملاقات کا دن بھی ہے، ان کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی. تحریک انصاف کے کارکنان اب صرف دو لوگوں کے اوپر یقین کرتے ہیں، ایک عمران خان کی اہلیہ کے اوپر اور عمران خان کی بہنوں کے اوپر، کہ یہ اندر جائیں گے تو یہ جو عمران خان کہیں گے ایگزیکٹ یہ باہر آ کر بتائیں گے. اور ابھی تک بھی عمران خان کے پاس جیل کے اندر ٹی وی کی اور اخبار کی سہولت نہیں ہے. جب رشوہ غور علی خان، سلمان اکمل راجہ یہ سارے مل کر آئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اس دعا کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے کروڑوں لوگوں پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. اور یہ دعا بھی کیجئے گا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہر وہ بندہ، ہر وہ گروہ جو اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اندر سے یا باہر سے، ان کو ہدایت عطا فرما. اور اگر ان کی قسمت کے اندر ہدایت نہیں لکھی تو پھر اللہ ان کے اوپر اپنا فیصلہ صادر فرمائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.